नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि बगैर किसी रुकावट के रमज़ान के बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाएं। उन्होंने सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया ताकि आइंदा माह रमज़ान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सके, जो कि 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इजलास में माह रमज़ान के इंतजाम पर गौर किया गया। JHMC कमिश्नर अलमबर्ती ने शहर भर में सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात पर रोशनी डाली। मसाजिद और ईदगाहों पर सफाई के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी, आर्जी लाइट्स लगाई जाएंगी और सड़कों की मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खुसरो बियाबनी, अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, उबैदुल्लाह कोतवाल, अलमजलिस के अरकान मुकर्रना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तरक्याती हिकमत अमलियों को बढ़ाने के लिए तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के लिए एक मुशावरती कमेटी कायम की है। रियासती महकमे मनसूबाबंदी ने कमेटी के कलीदी मकासद का खाका पेश करते हुए मंगल 18 फरवरी को अहकामात जारी किए। इस इक़दाम का मकसद आफात से बचाव के लिए जामे मनसूबे बनाना, मौसमियाती तब्दीली के असरात का तजिया करना और रियासत के इक़्तिसादी और समाजी शोबों में मौजूद खला की निशानदेही करना शामिल है। IT के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही हिंदुस्तान के डिजिटल ज़ाती डेटा और तहफ़्फ़ुज़ के कानून की तामील में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने और साइबर ख़तरात का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज़ करने में सरगर्म अमल रहा। हुकूमत हैदराबाद में साइबर डिफेंस सेंटर के क़याम के लिए बातचीत कर रही है। ये शहरियों और सरकारी इदारों को साइबर ख़तरात से महफूज रखेगा। श्रीधर बाबू ने मंगल को यहाँ साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में ये बात कही। ख़बरें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि साइबर मुजरिमों ने गुज़िश्ता साल मुल्क में 22,812 करोड़ रुपये शहरियों से लूटे। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम मुल्की माशियत के लिए साथ साथ शहरियों के लिए भी बड़ा ख़तरा बन रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ेक न्यूज़, जाली खबरें इन दिनों एक बड़ा ख़तरा हैं और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात माशरे में अफरा तफरी फैला रही हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ज़राअत और फार्मेसी कोर्सेज में दाखिलों के लिए TSMCET 2025 रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी को शुरू करेगी। अहल उम्मीदवार 4 अप्रैल 2025 की आखिरी तारीख से पहले बगैर किसी ताख़ीर के फ़ीस के विदाउट लेट फ़ी के सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि सब रजिस्ट्रार्स को असाइनमेंट लैंड के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार नहीं है। अदालत ने रंगारेड्डी कलेक्टर को हिदायत दी है कि वह अराज़ी के तनाज़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें और इसमें मुलविस सब रजिस्ट्रार और किसी भी प्राइवेट अफराद के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात दर्ज करें अगर ये ज़मीन तफवीज़ करदा असाइनमेंट लैंड हो। अदालत ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि 3 माह में तहक़ीक़ात मुकम्मल की जानी चाहिए। इस केस में अजीज़ नगर मोइनाबाद मंडल रंगारेड्डी ज़िले के सर्वे नंबर 176/23 में तफवीज़ करदा 33 गुंटा अराज़ी शामिल है, जिसका ताल्लुक़ अनंतराम लक्ष्मैया से है। ज़िले राजन और सिलसिला के कलेक्टर के इस इक़दाम में जिसने गम और गुस्से को बरहमी को जन्म दिया, कलेक्टर संदीप कुमार झा ने मुबैना तौर पर चाय के स्टॉल को बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि इसमें BRS के वर्किंग सदर किटी रामाराव की तस्वीर लगाई गई थी। सिलसिला के बदकुमा घाट पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मकामी लोगों और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से शदीद तनकीद की गई। बतुल्ला श्रीनिवास, एक छोटा चाय परोश, घाट पर गुज़िश्ता 4 सालों से KTR टी स्टॉल चला रहे हैं। ताहम जब कलेक्टर ने आज सुबह इलाके का दौरा किया तो मुबैना तौर पर इसने स्टॉल पर रामाराव की तस्वीर के नुमाया डिस्प्ले पर नाराज़गी का इजहार किया और म्युनिसिपल अहदेदारों से इसके तिजारती लाइसेंस के बारे में सवाल किया। इसके हुक्म पर अमल करते हुए अहदेदारों ने तेज़ी से स्टॉल को बंद कर दिया। तेलंगाना स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट 2024 के मुताबिक हैदराबाद ने दिल्ली को भारत के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी शहर के तौर पर पीछे छोड़ दिया है, जिसमें दिल्ली के 11,313 अफराद के मुकाबले में फ़ी मुरबा किलोमीटर 18,161 अफराद रहते हैं। यह संगमिल हैदराबाद की तेज़ रफ्तार अर्बनाइजेशन और प्रोफेशनल तलबा और कारोबारी अफराद के लिए एक मैग्नेट के तौर पर उभरने की निशानदेही करता है। तेलंगाना के वनपर्ती जिले के कोनूर गांव में शिव केशवा रेड्डी पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू फैल रहा है, जिसके पेश नज़र इस गांव में रहने वालों में तशवीश देखी गई, क्योंकि अचानक इस पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही जिले वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी ने पोल्ट्री फार्म का दौरा किया। इब्तदाई तांच में कहा कि मुर्गियों की मौत की वजह लैब की रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। उन्होंने कहा कि इंसानों में बर्ड फ्लू के फैलने का कोई खदशा नहीं है।
تلنگانہ اسٹیٹ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے ڈرگ انسپیکٹرز نے اپل خالصہ اپل میڈشل ملکاجگیری ضلع میں بغیر لائسنس چلائے جانے والے گودام پر چھاپہ مارا اور 6,70,000 روپے کی غیر قانونی طور پر رکھی گئیں دوائیں ضبط کی۔ وینکٹ سریش بابو یہ گودام چلا رہا تھا، اس نے دواؤں کا غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیا تھا۔ چھاپے کے دوران ڈی سی عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر دواؤں کا پتہ لگایا، جس میں 6 اقسام کی میعاد ختم ہونے والی ادویات، اسقاط حمل کٹس ادویات شامل ہیں۔ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے دوران حیدرآباد میں دکانوں، بازاروں اور کھانے پینے کی اشیاء کے اوقات کار میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد رات کے اوقات میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور تہوار کی خوشیاں منانے کو یقینی بنانا ہے۔ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل دوران بحث دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر وکیل وینو گوپال راؤ ہائی کورٹ کے کورٹ ہال نمبر 21 میں اپنے موکل کی جانب سے دلائل دے رہے تھے کہ اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہیں گر پڑے۔ ساتھ ہی وکلاء اور عدالتی عملے نے فوراً ایمبولینس بلوا کر انہیں عثمانیہ اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے۔ وکیل کی اچانک موت پر ججوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی تمام بینچوں کی کارروائی معطل کر دی۔ علاوہ ازیں تمام عدالتوں میں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مکتھل میں ایک سرکل انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل کو رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ ایک کیس میں 20,000 روپے رشوت لے رہے تھے جب ACB کے عہدیداروں نے پولیس اسٹیشن میں دھاوا کرتے مکتھل کے CI چندر شیکھر، کانسٹیبل شیوا ریڈی اور نرسیما کو گرفتار کر لیا۔ رائٹر نرسیما نے ACB کو بتایا کہ انہوں نے یہ رشوت CI چندر شیکھر کے لیے لی تھی، جس کے بعد چندر شیکھر کے خلاف بھی بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ACB DSP نے بتایا کہ ملزم سے لی گئی 20,000 روپے کی رقم برآمد کر لی گئی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے دوران بدقسمتی سے الیکٹرک شاک کی وجہ سے ایک لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ انسپکٹر سدھاکر کے مطابق بالاپور کے علی نگر کی رہنے والی فاطمہ بیگم عمر 17 سالہ اپنے گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی کہ برقی تار چھو جانے کی وجہ سے لڑکی جھلس گئی، جان بر نہ ہو سکی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے نارسنگی میں کار بے قابو ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ شنکرپلی سے نارسنگی کی سمت جانے کے دوران بدھ کی صبح کی اولین ساعتوں میں گنڈی پیٹ کے حدود میں CBIT کالج کے قریب اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار پلر سے ٹکرا گئی۔ تیز رفتاری کے سبب کار کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں کار میں سوار 2 طلباء زخمی ہو گئے۔ حادثے کے ساتھ ہی کار کے ایئر بیگز کھل گئے، جس کے نتیجے میں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر زخمیوں کی لاش کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ بہار میں سال اکتوبر-نومبر میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اس سے پہلے ریاست میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے لگی۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی حکمت عملی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی دوران بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اختر الایمان کی مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو بہار میں ہمارے پارٹی کے ریاستی صدر ہیں۔ بہار میں گراؤنڈ لیول پر کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بہت سارے اچھے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اویسی نے مزید کہا کہ ہم اپنی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ اگر ہماری پارٹی کے لیڈر جیت جاتے ہیں تو پورانچل کے لوگوں کی پیٹ میں چھرا کھونپنے والوں کو بھی سبق ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں شاندار طریقے سے حصہ لیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہار کے نتائج ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنر ڈاکٹر وویک جوشی نے بدھ کے روز یہاں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ مسٹر گیانیش کمار ہندوستان کے 26ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ انہوں نے مسٹر راجیو کمار کی جگہ لی، جن کی میعاد منگل کے روز ختم ہو گئی۔ مسٹر گیانیش کمار کے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر میں الیکشن کمشنروں ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی نے خیر مقدم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر مسٹر گیانیش کمار نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شہریوں، بالخصوص نوجوان شہریوں کے نام مختصر پیغام میں کہا کہ انہیں ووٹ ڈالنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے ملک کی خدمت کی طرف پہلا قدم قرار دیا۔ مرکزی حکومت نے 27 اپریل 2026 کو شہریوں بشمول بزرگ شہریوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹس میں اپنے ناموں کے رجسٹریشن یا اپڈیٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ کے طور پر اعلان کیا ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی بھی اپڈیٹ منظور نہیں کی جائے گی اور پیدائش کا سرٹیفکیٹ سرکاری خدمات، تعلیم، سفر اور روزگار تک رسائی کے لیے لازمی شناختی دستاویز بن جائے گا۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ اب اسکول کی دستاویزات، آدھار کارڈ اور دیگر کاغذات کی جگہ لے لیں گے اور یہ سرکاری کاموں میں جیسے داخلے، پاسپورٹ، ووٹر رجسٹریشن اور نکاح کے سرٹیفکیٹس کے لازمی ہوں گے۔ جن کے پاس موجودہ ریکارڈ نہیں، ان کو اس آخری تاریخ سے پہلے درخواست دینی ہوگی تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔
ہندوستان کی ایک ریاست میں حکمران جماعت بی جے پی نے اردو کی جگہ سرکاری اسکول میں سنسکرت پڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ راجستھان کی بی جے پی حکومت نے ریاست کے سرکاری اسکولوں میں اردو کی جگہ سنسکرت کو تیسری زبان کے طور پر متعارف کرانے کا حکم دیا ہے۔ ریاست کے محکمہ ثانوی تعلیم میں بیکانیر کے ناپرسر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں اردو ادب کی جگہ سنسکرت کو شامل کرنے کا حکم جاری کیا، جو اپریل 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل جے پور کے مہاتما گاندھی سیکنڈری اسکول اور دیگر اسکولوں میں بھی ایسے ہی احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سواتی مالیوال نے پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال سے اپیل کی کہ وہ دہلی اسمبلی میں کسی دلت کو اپوزیشن کا لیڈر بنائے۔ سواتی مالیوال نے آج ایک خط لکھا جس میں کیجریوال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2022 میں پنجاب کے انتخابات کے دوران وعدہ کیا تھا کہ جیتنے کے بعد ہم دلت نائب وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن یہ بہت افسوسناک ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اب جب دہلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا وقت آ گیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پارٹی کے دلت برادری سے تعلق رکھنے والے ایم ایل اے کو دہلی میں اپوزیشن کا لیڈر بنایا جائے۔ مہاراشٹر کانگریس کے نئے صدر ہرش وردھن سبکال نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ بلڈانہ سے رکن اسمبلی سبکال ایک غیر معروف چہرہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر سماجی خدمات کے دوران شہرت سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پر انہیں صدارت کا عہدہ دیا گیا۔ ممبئی کے برلا ماتوشری ہال میں تقریر کرتے انہوں نے کہا اب ہمیں رونا نہیں لڑنا ہے، کانگریس کے نظریات کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ سبکال کے مطابق کانگریس دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی اور 5 سال بعد اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گی۔ نومنتخب صدر کے مطابق مجھے اسمبلی یا پارلیمنٹ کی رکنیت کا لالچ نہیں، میں صرف مہاراشٹر بھر میں کانگریس کے نظریات کو عام کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا۔ انہوں نے پرجوش انداز میں کہا کہ اب وقت آ گیا کہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور ہر کارکن کو جوڑ کر پارٹی کو فعال بنایا جائے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ MSEDCL نے حال ہی میں مہاراشٹر الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن میں ایک درخواست داخل کی جس میں آئندہ 5 برسوں کے دوران ہر سال بجلی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز پیش کی گئی، جس پر بجلی صارفین سمیت پاورلوم تنظیموں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ بھیونڈی پاورلوم مزدور وریبیم ویورز اینڈ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر تروپتی سریپورم نے MSEDCL کے سیکریٹری کو ایک خط لکھ کر سخت ناراضگی ظاہر کی اور خبردار کیا کہ مجوزہ بجلی نرخوں میں اضافہ ریاست کے تمام صارفین پر منفی اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں پہلے ہی بجلی کے نرخ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی، تجارتی، گھریلو اور زرعی صارفین شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں مزید اضافے کا منصوبہ ہرگز منظور نہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں امسال پانی کے ممکنہ شدید بحران سے نمٹنے کے لیے محکمہ جل شکتی کی طرف سے کیے جانے والے اقدام کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا میں اگلے چند مہینوں میں جموں کشمیر کے لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ ہم اجتماعی طور پر اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بتا دیں کہ ماہر موسمیات فیضان عارف کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری خشک موسمی صورتحال آنے والے موسم گرما میں پانی کے شدید بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بدھ کے روز ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا جموں کشمیر اس سال پانی کے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، در حقیقت یہ صورتحال گزشتہ چند سالوں سے بن رہی ہے۔ ہندوستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک بار پھر بہتری دیکھنے میں آئی ہے جب ایران نے یمن میں ہندوستانی نرس نمیشا پریا کی سزائے موت کو ملتوی کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی درخواست کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یمن کے حوثی باغیوں کے ساتھ نمیشا پریا کا معاملہ اٹھایا ہے۔ 37 سالہ نمیشا پریا کیرالہ کی رہنے والی ہیں۔ اس پر 2017 میں یمن میں اپنے کاروباری پارٹنر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس واقعے کے بعد یمنی سپریم کورٹ نے 2020 میں نمیشا پریا کو موت کی سزا سنائی تھی۔ اس کے اہلخانہ کا الزام ہے کہ نمیشا کو اس کے یمنی ساتھی نے تشدد اور استحصال کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سوڈان میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران نیم فوجی دستوں RSF کے حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے۔ منگل کے روز میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ وائٹ نیل اسٹیٹ کے 2 دیہاتوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ خطہ پہلے کسی بھی فوجی کارروائی سے مکمل طور پر پاک تھا۔ واضح ہے کہ سوڈانی فوج اور باغی RSF پر اپریل 2023 سے ملک کے کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا کہ ملک میں جاری تنازعہ بیماریوں کے پھیلنے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے مہلک خاتمے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ترکی یوکرین پر تمام ممالک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ انقرہ نے مغربی ممالک کی یوکرین پر مذاکرات کی حمایت کرنے کے واسطے اپنی تیاری کے اشارے دیے ہیں، جس میں سربراہی سطح پر میٹنگ کا انعقاد بھی شامل ہے۔ اس سے قبل ترک اخبار نے رپورٹ کیا تھا کہ وزیر خارجہ حاقان فیدان نے بیونگ سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر امریکہ کی خصوصی صدارتی ایلچی برائے روس اور یوکرین کیت کیلوگ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بتایا کہ انقرہ یوکرین پر امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا
ترکی روس امریکہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپی نیوز، دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپی نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔